तैबा बुला लो आका, तैबा बुला लो आका, तैबा बुला लो मेरी चमकाइए चमकाइए आका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अनीस खान, और आप देख रही है नूर्स मीडिया प्लस। इस वक्त मेरे साथ इस्माइल तोरो साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक होगा सूद के हवाले से। अच्छा, सूद है क्या चीज़ है, डेफिनेशन बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूद इसको कहते हैं कुल्लु कर्ज़िन जर्र नफ़अन फ़हुव रिबा। हर वो कर्ज़ जो नफ़ा खींचे, तवज्जो से सुनो, तो वो सूद है। हर वो कर्ज़ जो नफ़ा खींचे तो वो क्या है? सूद है। देखो ये हदीस है, मैंने इसको दिए 10 लाख रुपए। इसको मैंने कहा कि माहाना मुझे 1000 रुपये दोगे और देते रहोगे 10,000 रुपये, देते रहोगे 10,000 रुपये या 1,000 रुपये माहाना, और मेरे पैसे बरकरार रहेंगे, मेरे पैसे बरकरार रहेंगे। जब आप मुझे अपने पैसे वापस कर देंगे तो माहाना ख़त्म कर दो। अब ये जो माहाना है ये किसके एवज़ है? उस कर्ज़ के एवज़ है जो आपने उधर पैसे दिए हैं, लिहाजा ये हराम है, नाजायज़ है। एक तारीफ़ ये है। दूसरी तारीफ़ गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो। अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबि वल्फ़िद्दतु बिल्फ़िद्दति वत्तमरु बित्तमरि वश्शईरु बिश्शईरि वल्बुर्रु बिलबुर्रि यदन बियदिन सवाअन बिसवाइन वल्फ़द्दु रिबा वइज़ा इख्तलफ़ल जिन्सानि फ़बीउ कैफ़ शिअ्तुम ओ कमा क़ाल। दोनों तरफ से सोना है, दोनों तरफ से चांदी है, दोनों तरफ से एक मुल्क की करेंसी है, एक मुल्क की, और दोनों तरफ गंदम है, दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ सोना चांदी गंदम खजूर है। तो इन तमाम सूरतों में तवज्जो चाहिए कि जब जिन्स और नौ एक हो, जब जिन्स और नौ एक हो तो उसमें हाथ दर हाथ भी ज़रूरी है और बराबरी भी ज़रूरी है। वइज़ा इख्तलफ़ल जिन्साने, जब दोनों के जिन्स मुख्तलिफ हो जाएं, फ़बीउ कैफ़ शिअ्तुम, एक तरफ गंदम है, एक तरफ खजूर है, एक तरफ जो है, एक तरफ गंदम है, तो इसमें आप कमी बेशी कर सकते हैं। इसलिए कि क्या हो गया? तब्दील हो गया, जिन्स तब्दील हो गया। लेकिन दोनों में यही सूरत है कि यदन बेयदन, हाथ दर हाथ हो। बात समझ में आ गई? सब्र करो, सब्र करो। तो एक आपके सामने ये बात आ गई, मैंने आपको पैसे दिए और बाद में जब मुझे दोगे, मैंने 1 लाख दिए तो वापस दोगे तो मुझे 1,20,000 दोगे, तो ये हराम है। तो सूद हराम है, कुरान में है, और कारोबार जायज़ है। क्या मतलब? दोनों तरफ से चीज़ हो, इसको कहते हैं मार्चा। दोनों तरफ से चीज़ हो तो इसको क्या कहते हैं? बोलो, मार्चा। और इंग्लिश में उसको कहते हैं ब्रटर। और दोनों तरफ से, एक तरफ से पैसे हो, एक तरफ से चीज़ हो, एक तरफ से पैसे हो, एक तरफ से चीज़ हो, वो जायज़ है। जितने की एक चीज़ बेचो, नफ़ा मुतय्यन नहीं है, जितना नफ़ा आप ले सकते हैं नफ़ा मुतय्यन नहीं है। इसके बारे में शरीयत खामोश है। हाँ, फ़ुक़हा ने कहा है कि बाज़ारी जो नफ़ा है उससे ज़्यादा नफ़ा कमाना मकरूह तहरीमी है। ये फ़ुक़हा ने फरमाया है। किसने फरमाया है? फ़ुक़हा ने फरमाया है, ला तुसअ्इरू फ़इन्नल्लाह हुवल मुसअ्इर अल क़ाबिदुल बासित। तो तलब और रसद का जो कानून है उसके मुताबिक ख़ुद ब खुद रेट मुतय्यन होता है। ठीक है ना जी? तो बाज़ार रेट से ज़्यादा नफ़ा नहीं कमाना चाहिए। बाकी ज़्यादा अगर कोई कमाए तो ये जायज़ तो है, बेहतर नहीं है। कब? जब बाज़ार रेट से ज़्यादा हो। तो दोनों तरफ से सोना हो, दोनों तरफ से चांदी हो, दोनों तरफ से पैसा हो,
اور پیسے برقرار اور اس کا جو ماہانہ ویسے آپ کھاتے رہیں جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ دونوں طرف سے چیز ہو، یا ایک طرف سے چیز اور ایک طرف سے پیسہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کاروبار، اس کو کہتے ہیں خرید و فروخت، وہ جائز ہے۔ اچھا، کچھ مفتی حضرات کہتے ہیں کہ سود دینا حرام نہیں ہے، لینا حرام ہے۔ نہیں، کسی مفتی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ سود لینا دینا جو ہے نا یہ جائز ہے، یا لینا حرام ہے، دینا حلال ہے، یا دینا حرام ہے، لینا حرام ہے، یہ آج تک کسی مفتی نے یہ بات نہیں کی ہے۔ اچھا، کون سے بینک ہوتے ہیں نا، بینک جو ہے وہ اسلامک بینک ہے جس میں بندہ جاب بھی کر سکتے ہیں اور اس سے لون وغیرہ بھی لے سکتے ہیں؟ اصل میں اس سے بھی میں بچنے کی دعوت دیتا ہوں۔ باقی مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، اس نے میزان بینک، البرکہ اسلامک انویسٹمنٹ، البرکہ بینک، میزان بینک، دبئی اسلامک بینک، الاسلامی، اسلامک عسکری، اسلامک الفلاح، اسلامک عسکری، اسلامک الفلاح کی تو بعض چیزیں جائز ہیں۔ میزان بینک، البرکہ بینک، دبئی اسلامک بینک الاسلامی، اس کی اکثر بلکہ تمام ان کے ساتھ لین دین درست ہے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں اس سے بچنا اولا ہے، اس لیے کہ دوسری طرف بھی بہت بڑے بڑے اکابر اور بزرگ ہیں، تو بچنا بہتر ہے۔ جی اچھا مفتی صاحب، کچھ جس طرح MCB، دبئی اسلامک، اس طرح کچھ بینک ہے، اس میں اگر جاب لڑکا بندہ کرتا ہے تو اس میں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب یہ کہ آپ نے دو بینکوں کو ملا دی، MCB یا NCB یا وغیرہ، اس کو آپ نے ملا دیا نا، یہ غلط کیا نا۔ میزان بینک، البرکہ بینک، دبئی اسلامک بینک الاسلامی، اس میں سب کچھ جائز ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو حبیب بینک ہے، مسلم کمرشل بینک ہے، باقی جتنے بینک ہیں یہ سودی ہیں۔ انہوں نے اگرچہ اسلامک کھڑکیاں کھولی ہیں، علماء کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، اگرچہ دے دی، ہاں نا۔ یہ تو لوگوں کو پیسہ اپنے پاس جمع کرنے کی سازش کے حوالے سے ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، جی مفتی صاحب جو میزان البرکہ بینک والے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں حلال حرام، پیشاب اور دودھ دونوں چلتا ہے، صبر دونوں چلتا ہے۔ تو یہ علماء، بڑے ہمارے علماء نے ان کو کھڑکی، اسلامک کھڑکی کھولنے کی اجازت دی ہے، لیکن میں اس سے منع کروں گا، اس لیے کہ وہ عمل کرے تو پورا عمل کرے، میزان بینک، البرکہ بینک، دبئی اسلامک بینک الاسلامی کا جو سیٹ اپ ہے۔ لیکن اور یہ جو اسلامی بینک ہے میں نے آپ کو بتلا دی ہے، تو اس میں بھی جو اشکالات ہیں اور اعتراضات ہیں ہمارے بنر ٹاؤن کے اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے مدرسے کے، یا دیگر دیوبند کے، یا دیگر جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، ان کو بھی جنہیں کیا کرنا چاہیے، اس کا بھی دفیع کرنا چاہیے۔ جی اچھا، کچھ جس طرح ابھی انسٹالمنٹ پر لوکل سطح پر وہ انسٹالمنٹ پر چیزیں دیتے ہیں، موبائل ہو گئے، واشنگ مشین ہوتے، اس میں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، وہ بھی سود میں آتا ہے یا نہیں؟ انسٹالمنٹ پر ہم چیزیں دیتے ہیں، ہم نے ڈاؤن پیمنٹ ادا کر دیا، پھر اس کے بعد منتھلی پریمیمز، ماہانہ قسطیں ہم دیتے ہیں، تو یہ جو انسٹالمنٹ پر جو ہم دیتے ہیں تو لوگ اس کو سود شمار کرتے ہیں کہ یہ سود ہے، یہ سود نہیں ہے، اور اس کو تفصیل سے سمجھنا چاہیے۔ وَقَدْ يُزَادُ فِي الثَّمَنِ لِأَجَلِ الْأَجَلِ، ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر آپ دیر سے پیسے دیں گے، اور آپ ابھی سے، بعد میں نہیں، ابھی سے، چونکہ آپ دیر سے پیسے دیں گے تو جو چیز 1,00,000 روپے کی ہے تو میں 1.5 لاکھ کی آپ کو دوں گا، تو یہ جائز ہے۔ اس کی ایک وجہ تو نہایت آسان ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ میری چیزیں میں جتنی کی بیچوں، نفع کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا، لہذا یہ جو قسطوں پر جو چیزیں خریدی بیچی جاتی ہیں اور اس میں جو اضافہ قیمت میں کرتے ہیں جائز ہے۔ لیکن اگر آپ قسطوں میں لیٹ کریں گے تو پھر آپ پر جرمانہ لگتا ہے، وہ حرام ہے۔ اب سوال سائن آف انٹروگیشن، آنسر کوسچن سیشن، سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو اسلامی بینک ہیں یہ بھی تو انسٹالمنٹ پر آپ ان سے کوئی چیز لیز پر گاڑی خریدتے ہیں، یا تو وہ بھی تو جرمانہ لگاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو جرمانہ لگاتے ہیں اسلامی بینک، یہ چیریٹی فنڈ میں ڈالتے ہیں، اس لیے یہ جائز ہے اور آپ سے معاہدہ کرتے ہیں۔ باقی جو بینک آپ منتھلی پریمیمز میں آپ سستی کر دیں گے، آپ پر جرمانہ ڈالیں گے، تو وہ تنخواہوں میں ڈالتے ہیں، اس لیے وہ حرام ہے، یہ جائز ہے۔ ایک ادارہ، ایک فرد اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ جیب میں ڈالتے ہیں، لہذا یہ جرمانہ جو لگاتے ہیں یہ حرام ہے۔ لیکن اس طرح کیا جائے، جرمانہ لگایا جائے، جرمانہ اس لیے کہ لوگ بروقت پیسے بھی تو نہیں دیتے ہیں، جرمانہ لگایا جائے۔ جب وہ پیسے برابر کر لے، قسطیں ادا کر لے، بعد میں تھوڑی دیر بعد، کچھ وقت بعد، کچھ زمانے بعد
ان کو پیسے واپس کیے جائے، اس لیے کہ مالی جرمانہ چاروں اماموں کے نزدیک ناجائز ہے. امام یوسف کے نزدیک حبس مال جائز ہے، لہذا کچھ وقت کے لیے رکھا جائے، بعد میں ان کو واپس کیا جائے یا آخری قسط میں پریمیم میں منہا کیا جائے، مائنس کیا جائے. جی اچھا، ہاں، ایک اعتراض کا جواب ہے، یہ ہمارے اہل حدیث بزرگ فرماتے ہیں ناجائز ہے، امام ترمذی نے اس پر باب باندھا ہے کہ ناجائز ہے. جواب اس کا ایک جواب یہ ہے کہ آگے امام ترمذی نے آگے فرمایا ہے کہ بہت سارے علماء اس کے جواز کی بھی قائل ہے. وہاں تحفۃ الاحوذی عبدالرحمن مبارک پوری صاحب کی دیکھ لیجئے، اہل حدیث عالم نے بہت اچھی تشریح کی ہے. اصل میں جو عدم جواز کی وجہ یہ ہے، غور سے سنو، توجہ سے سنو، کہ یہ چیز لے لو قسطوں پر لو تو 1.5 لاکھ کی، جلدی پیسے دو تو 1 لاکھ کی، اور جاؤ، وہ حرام ہے ترمذی میں. اگر ایک بیع متعین ہو جائے کہ بھئی قسطوں پر یا فوراً پیسے دینے ہیں، جی میں نے قسطوں پر لینے ہیں، اور وہ آگے سے پھر کہے پھر 1.5 لاکھ روپیہ، تو یہ تو بالکل جائز ہے. جو ترمذی کی دلیل ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ آدمی جدا ہو جائے، چلا جائے، اور یہ متعین نہ ہو کہ نقد ہے یا قرض ہے، وہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. جی اچھا، اگر کسی بینک میں سونا رکھ دے اور اس سے پیسے لے لے کچھ سال تک، 2 سال تک، تو کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو وہی والا جواب ہے، پہلا والا میزان بینک، البرکہ بینک، دبئی اسلامک بینک الاسلامی، اسلامک عسکری، اسلامک الفلاح، اگر ادھر سونا پیسے رکھ لیا جائیں اور منافع لیا جائے تو جائز ہے. کس کے نزدیک؟ شیخ تقی عثمانی صاحب کے نزدیک، ہمارے بزرگ ہیں. لیکن بڑے بزرگ اور دارالعلوم دیوبند، بن نور ٹاؤن، آسان علوم، اور اسی طرح جامعہ فاروقیہ، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے، لہذا احتیاط بہتر ہے، باقی درست ہے. جی اچھا، لاسٹ 2 سوال کرتا ہوں. ایک تو سوال یہ ہے کہ کچھ ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے نا، برقع، ایک تو برقعے پر بات کرتا ہوں کہ وہ زیادہ فینسی جو آ جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے ان کا جو انداز ہوتا ہے، اور دوسرا ان کا جو مارکس جس طرح ہوتے ہیں، چہرہ کو چھپایا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ چہرہ کو اتنا وہ ڈانگتے نہیں ہے، لیکن صرف شو کے لیے کرتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، ماشاءاللہ. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، ایک مصیبت تو یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے، ایک مصیبت یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے، اور دوسری بڑی مصیبت یہ ہے کہ جتنا پردہ آپ کو بازاروں میں آگے پیچھے نظر آ رہا ہے، یہ پردہ ہی نہیں ہے، لہذا پردہ ہی نہیں ہے. ایک مصیبت پردہ نہیں ہے، اور دوسری مصیبت بڑی جو پردہ ہے، یہ پردہ ہی نہیں، لہذا پردہ ہے ہی نہیں. 1000 میں ایک عورت صحیح پردہ کرتی ہے. 1 2 امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو عورت ایسا پردہ کرے جس کے پردے کی طرف نظریں لپک جائیں، بھڑکیلا لباس ہے یا باریک بدن نظر آ رہا ہے یا چست ہے. بعض عورتیں یہاں باندھ بھی لیتی ہیں، تو آپ نے گاؤن کیوں پہنے جو باندھ لیا، پیچھے سے بری لگتی ہے. والد کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے، خاوند کی ذمہ داری کہ رو کے اس کو باندھ لیتے ہیں، یا اوپر جو ہے نا سویٹر پہن لیتے ہیں سردی میں، یہ تو بری لگتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مقصد چہرے کا ہے، عورت کا حسن چھپانا ہے، لہذا ماسک میں یا بعض اوقات یہاں پلو رکھ لیتی ہیں مردان، ثوابی، شہر، یونیورسٹیاں، یا ماسک رکھ لیا یا یہاں پر جو ہے نا پلو رکھ لیا. یہ نہ رکھے تو اچھا ہے. جو عورتیں بڑکیلا اور چمکیلا یا چھوٹا ماسک وغیرہ پہنتی ہے، ان سے گزارش ہے کہ بالکل یہ نہ پہنے تو اچھا ہے، اس لیے کہ یہ تو دکھلا ہوا ہے. اور مقصد اس سے پردے کا، پردہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک عورت پردہ کرے نا، اور ایک مرد اس کو دیکھے، چاہے فاسق فاجر ہو، اور اس کا ضمیر اس کو دیکھنا گوارا نہ کرے، اٹ از کالڈ ویل. اس کو کہتے ہیں پردہ. اس کو یہ پردہ، یہ کوئی پردہ نہیں ہے. ہاں، تو یہاں تھوڑے بال بھی نظر آ رہے ہیں، تو ماتھا بھی نظر آ رہا ہے، تو آبرو بھی نظر آ رہا ہے، تو پلکے بھی نظر آ رہے ہیں، تو آدھا ماغ، تو چھپایا کس چیز کو ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور یہ سب سے پہلے والد، بھائی اور خاوند کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکے کہ یہ چیز غلط ہے. یا باریک دوپٹے یا چھوٹے گاؤن یا صرف یہاں پلو لگا لیا، تو یہ بالکل یہ پردہ نہیں ہے. پردے کے نام پر یہ فحاشی ہے، اور یہ دین کا جنا یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو عورت ایسا پردہ کرے جس کے پردے کی طرف مردوں کی نظریں لپک جائیں، وہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ جہنم میں جلے گی. یہ کیا چیز ہے؟
لہذا پردہ کوئی نہیں ہے، یہ ایم ہی ہم ویل پوزز ہم نے بنائے ہوئے ہیں، پردہ کوئی نہیں. صحیح پردہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو. یونیورسٹیوں کی لڑکیوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی صحیح پردہ کریں. آپ کا یہ پردہ یا تو پردہ کرتی نہیں ہے تو وہی اچھا ہے. اگر پردہ آپ نے کرنا ہے نا تو پھر ایسا پردہ کرو جس کی طرف نظریں لپک نہ جائیں. نمبر 1 کھلا برقع ہو. 2 ایک رنگ ہو بدن پر، 50 رنگ نہیں. 3 کھلا کھلا ہو، موٹا ہو، ٹخنوں تک ہو. اور حیا کا لباس ہو، وہ صرف آنکھیں نظر آئیں. اس طرح کہ راستہ نظر آ جائے لیکن سامنے والوں کو کاجل یا سرما لگا کر آنکھیں نظر نہ آئے. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی آمین. اچھا، ایک سوال میرا ہے، وہ 14 اگست کے حوالے سے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی 14 اگست ہے اور باجے اور یہ اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر تنگ بھی ہوتے. 14 اگست کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ 14 اگست یہ ہماری خوشی کا دن ہے، اور ایک ہے رسمی خوشی، وہ الگ چیز ہے، اگر اس میں خلاف شریعت چیز نہ ہو تو جائز. اور ایک ہے ثواب سمجھ کر، دین کا کام سمجھ کر خوشی، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، وہ ناجائز ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اور ایسا رسم و رواج ہو جو قرآن حدیث، کسی آیت حدیث کے ساتھ نہ ٹکرائے تو وہ رسم و رواج کی خوشی جائز. اور جو ثواب سمجھ کر ایسی خوشیاں کی جائے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی، تو وہ ناجائز. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ 14 اگست کی خوشی یہ سب کو ہے کہ پاکستان جو ہے نا ایک مملکت وجود میں آیا ہے، تو اس کو ہم اس طرح کہہ دیں گے کہ ہم خوش ہیں. لیکن اس میں باجے، جو بڑے بڑے باجے ہوتے ہیں، اس کو بجاتے ہیں زور زور سے. اور اسی طرح لوگ بیمار ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، اور پریشانیاں ہو جاتی ہے، اور ان کا مرض بڑھ جاتا ہے، اور محلے میں شور ہوتا ہے. یا ڈانس، آج کل اسکول کالج یونیورسٹیوں میں باقاعدہ لڑکیوں کا ڈانس ہوتا ہے. بھائی ہم نے بچیاں اس لیے تو نہیں بھیجی ہیں کہ آپ ان سے ڈانس کروائیں. اگر آپ فاسق فاجر بدعمل ہیں تو اپنی بیٹیوں کو ڈانس کروائیں. اس میں ان گھرانوں کی بچیاں بھی ہیں جو اللہ والے ہیں، 5 وقت نمازی ہیں، قرآن حدیث پر چلتے ہیں. تو ہماری بچیوں کو، میری بچیاں 6 بچیاں اسکول پڑھتی ہیں، ان کو میں نے ڈانس کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے. پرائیویٹ اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولوں میں. آپ مسلمان ہیں، آپ پاکستانی ہیں، مشرقی معاشرہ ہے، تم نہ کافر ہو، نہ مشرق ہو، نہ ہندو ہو، مسلمان ہو. لہذا پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اس کے مطابق ہمارا 14 اگست کا پروگرام ہونا چاہیے. اور جہاں جو ہمارے ایمبیسیڈر ہیں پوری دنیا میں، وہ پروگرام کرتے ہیں اور اس میں ناچ گانے کرتے ہیں. مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس رباب آخر. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امت کب اوپر رہے گی، کب نیچے رہے گی. علامہ اقبال فرماتے اوپر کب رہے گی، قرآن حدیث پر عمل ہو، تلوار اور ڈھال ان کے ہاتھ میں ہو. اور کب نیچے رہے گی، علامہ اقبال فرماتے ہیں ڈھول ڈمک کے گانے بجانے. جب یہ ہوں گے امت نیچے گر جائے گی. تو آپ تو مصور پاکستان اس کو کہتے ہیں، اس کو نصیحت پر عمل نہیں کرتے ہیں. اسمبلیوں میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس کے ساتھ بھی آپ ڈھول بجاتے ہیں، ساز بجاتے ہیں. اللہ کا خوف نہیں ہے. حضور نے بھی فرمایا کہ بعثت لاکثر المعازف بمحق المزامیر، مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ ڈھول ڈمک کے اور رباب کو میں توڑ کے رکھ دوں. حضور کی نعتوں کے ساتھ تم ڈھول ڈمک کے بجاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آ جاؤ بیٹھ جاؤ. عقل عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے. تو اس سے بچنا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو 14 اگست میں ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ 2 قومی نظریہ کے خلاف ہو. وہ ہندو ہے، ان سے ہم جدا ہو گئے، 2 قومی نظریہ، پھر ہم کیوں ان سے جدا ہوئے؟ لہٰذا پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد. 14 اگست کی خوشی ہے، ڈھول ڈمک کے مرد آباد. بڑا باجا لوگوں کا دماغ کرنے والا یہ مرد آباد، کھانے والا لوگوں کا دماغ کھانے والا. یہ دکانوں پر پابندی لگانی چاہیے کہ یہ نہ لائیں. پولیس والے جس طرح بسنت کے پتنگ کو پکڑتے ہیں، اس کو بھی پکڑیں. پابندی لگائیں، لوگوں کا دماغ کھا لیا.
اور بالکل خبردار کسی اسکول میں پرائیویٹ یا گورنمنٹ اسکول میں ڈھول ڈھمکے ہوں یا ڈانس ہو. ہم نے بچے اس لیے تو آپ کو نہیں دیے ہیں. اس کی اور تمام ایمبیسیڈر جتنے بھی ایمبیسیڈر ہیں اور جتنے بھی ہمارے سفیر ہیں تمام ممالک میں, وہاں 14 اگست کا پروگرام ہو, قرآن و سنت کے مطابق ہو, یعنی اس میں خلاف شریعت چیز نہ ہو, پاکستان کی تعریف ہو, پاکستان کیوں بنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اچھا لاسٹ سوال کرتا ہوں. زیادہ تر ہمارے لوگ معاشرے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ نسلی ہے اور اس طرح الفاظ کہتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ خاندانی ہے اور یہ خاندانی نہیں ہے, یہ نسلی ہے اور یہ نسلی نہیں, بالکل غلط ہے. کیوں؟ اس کا خون سفید ہو چکا ہے اور اس کا خون ابھی تک سفید نہیں ہوا. بھی مارتے ہیں بھائی, چاہے چنگڑ ہے, موچی ہے اور باپ دادا اس کا میراثی ہے, وہ بھی خاندانی ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ آدم اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, اس لیے اس کے والدین ہیں, ان کے بھی والد, سب خاندانی ہیں, چاہے کافر مشرک ہے, سب خاندانی ہے. لیکن ان میں جو تمہارا جو مطلب فلانا خاندانی ہے فلانا نہیں ہے, تمہارا جو مطلب ہے اس کے الفاظ میں صحیح ادا کرتا ہوں. اتقاکم, اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے ہیں, تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. لہذا خاندانی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو. خاندانی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو. رأس الحکمت مخافت اللہ, سب سے اونچی حکمت اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے. اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے. حضور نے جس کمانڈر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, کمانڈر کو کہتے اتق اللہ, جا رہے ہو لیکن اللہ سے ڈرو اور کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرو. اس لیے کہ آپ کے پاس تیاری, عدد تیاری ہے, طاقت ہے, تلوار ہے, لہذا خیال کرو, اللہ سے ڈر. ہم سب میں اللہ کا ڈر آ جائے, تمام نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہاں یہ ہے اللہ کا خوف. اللہ ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے اور ہم کسی کو تکلیف نہ دیں, اور ہر وقت اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کا ڈر ہو, خوف ہو, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. والسلام. طیبہ بلا لو آقا, طیبہ بلا لو آقا, طیبہ میری چمکا یہ چمکا یہ